بہت بہت شکریہ عبدالخالق شمس صاحب. تبصرہ پڑھ رہے تھے سگار کیوت آئس، یہ جو وحشی سعید صاحب کے اردو افسانوں کا کشمیری ترجمہ ہے. بہت بہت مبارکباد جناب رشید کانسپوری صاحب کو. اس کتاب کی تقریب رونمائی انجام ہونے جا رہی ہے. میری گزارش رہے گی کہ وہ کتاب پیش کی ہے. اور آج کی صدر مجلس اور ایوان صدارت میں تشریف فرما مہمانان سے گزارش ہے کہ وہ آگے بڑھاتے ہوئے وحشی سعید صاحب کے افسانوں کا انگریزی ترجمہ جس کا ابھی ذکر بھی ہوا، ہاؤ دیٹ ابورڈ وڈ بی کے نام سے اب منظر عام پر آئے گی. یہ ترجمہ کیا ہے معروف نوجوان فکشن نگار جو انگریزی زبان سے بھی اور کشمیری زبان اور اردو زبان میں بھی اب انہوں نے شروع کیا ہے لکھنا، جناب مشتاق برق صاحب نے کیا ہے. بہت ہی متحرک ہیں ادب تخلیق اور ان کو دوسری زبانوں ایک دوسرے کی زبانوں میں ایک قالب میں ڈالنے کے لیے. اس کے لیے مبارکباد ہے جناب مشتاق برق صاحب کو. اس کتاب کے حوالے سے تبصرہ رقم کیا ہے جناب شفیع احمد صاحب. شفیع احمد اطہر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہاف وڈو ان کی معروف مشہور ناول ہے، اس حوالے سے بھی ہم ان کو جانتے ہیں. انہیں ضروری کام سے نکلنا پڑا، تو میری گزارش رہے گی ڈاکٹر بشارت صاحب سے، لیکن میں ساتھ ہی گزارش کروں گا مشتاق برق صاحب سے کہ وہ یہاں پر ڈائس پر تشریف لائیں. اور ڈاکٹر بشارت صاحب سے گزارش ہے، بشارت احمد صاحب سے، کہ وہ شفیع احمد صاحب کا تحریر کردہ ہوا تبصرہ ہمیں پڑھ کر سنائیں. جناب ڈاکٹر بشارت صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Review: How that abode would be. Dignitaries on desk, ladies and gentlemen, I feel privileged and thank the organizer to have given me the opportunity to review the book titled How That Abode Would Be. First and foremost, why are the translation necessary is an important question. If Orhan Pamuk and Frank Kafka were not translated into English, their unparalleled content would not reach the audience. Pamuk was later awarded Nobel Prize for Literature, and Kafka entered the select group of world-class authors. In short, we can say that translation into other languages, particularly the English language, keeps the door of readership ajar. I therefore congratulate Wahshi Saeed and Mushtaq Barq for coming up with this anthology. Now coming up to the book titled How That Abode Would Be, which includes translated version of his Urdu short stories. The short stories of Wahshi Saeed are highly allegoric in texture. I would like to quote Shamsur Rahman Farooqi, who writes, "The intricacies implied by the author in these stories in terms of holding the Muslim curtain to evade the penetration of a common reader, but for the sensitive eye, these veils are not thick to diffuse and derive what is aimed at by the author. The technique taken up in weaving these threads of delicacies is coupled with innovations which has further intensified the themes as chosen by the author to enrich the climax. The short stories of Wahshi Saeed are densely packed with day-to-day matters. He has sincerely highlighted the contemporary issues while as in the backdrop, melody and act of the past is well marked. That has added grace and glory to his fiction work. What makes these short stories so vivid is that Wahshi Saeed has brought truth and reality before the reader by taking the refuge in the inner fiction. He further notes, the plot of his short stories comprises of vivid scenes, living characters, mastercraft,
and the true and faithful representation of environment together with the real imprints of a common man. Eminent short story writer Noor Shah, in his assessment, remarks that one of the beautiful aspects of Vahshi Sayyid's writing career is his litheness of idioms and subtlety of diction. His stories depicts the personality of the author and worth of being outspoken, aided with maturity of intellect and the multitude of ups and downs presented in a unique coloration. Well-known writer K. Radhakrishnan, author of Reflection of Soul, Eruption of Bottled Up Emotions and Moods in Motion, has made my job easy with his commit. I quote, "Words travel world, translators do the driving." This quote of Anna Ruzkoni holds true in the case of Vahshi Sayyid and Mushtaq Barak. The book How That Abode Would Be is an ample testimony to this. After reading this book, I can vouch that thoughts presented to us through the golden leaves of this book are the same thoughts Vahshi Sayyid had in his mind as he typed his manuscript in Urdu. Mushtaq Barak has made none of the beauty of the original Urdu version got lost in the translation. Set in the background of Indian subcontinent in general and Kashmir, which is often referred as Jannat or Paradise, the short stories have brought out the raw emotions of son of the soil. His pain is reflected in his dedication of this book, in which he writes, dedicated to all those parents who shouldered the coffins of their beloved ones from gardens to graves. He further writes, the sky is not vast enough to be clasped in the fist. Indeed, it holds true for Vahshi Sayyid and Mushtaq Barak. The stories describe the struggle of common man and their resolve to fight against all odds. This book should appeal all age groups and is a must read. I have read almost all short stories in Urdu and was enthusiastic to read the translations also. I found the few sentences in Urdu and their translation very encouraging, rather fabulous. The real equivalent and the nearest equivalent by Mushtaq Barak are simply entertaining. I was curious to see what has Barak done when people like Khushwant Singh faced difficulty in translating Anglai and some others were compelled to translate Gobur as boy. I will like to quote here a couple of sentences. शालीमार और निशात के फंवारे इस ब्लवर के फवारे के सामने फीके लगते हैं. The fountains of Shalimar and Nishat seemed run up the mill in comparison with the one carved out of Balvi stones. जहां लाला वो गुल भी खुशबू के लिए तरसते हैं, फिर भी वो इस उम्मीद में जीते रहे कि उनके यकीन का शजर कभी तो फले फूलेगा. And tulips are shorn of aroma, that they continue to live with the hope to see growth of truth. अचानक कदनमा आईने से एक खूबसूरत शख्सियत मेरे सामने आ खड़ी हुई और कहने लगी, मुझे पहचानते हो? मैं घबरा गया, सटपटा गया. When unexpectedly a gorgeous celebrity stood before me and asked, can you recognize me? I was staggered and astounded. As Professor Shafi Shouk has put on record, Mushtaq Barak's English version of Vahshi Sayyid's fiction is free from all eccentricities of style and unwanted lexical and syntactic ornament, and flows free yet not losing grip on the original text. Before I end up, I will like to inform the audience that most of translations will not stop here, but myself and Mushtaq Barak have taken up the task of compiling an anthology of translated short stories from Kashmir, which is expected to hit the stand in October 2020. Inshallah, JK Fiction Writers Guild deserves a pat on the back for the same. Thank you all. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशार साहब.
ہاؤ دیٹ ابورڈ وڈ بی. اب اس کتاب کی تقریب رونمائی میری گزارش رہے گی کہ وہ کتاب لائی جائے یہاں پہ. مشتاق برق صاحب کو بہت بہت مبارکباد. حوالے سے ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے یہ ہمیں پڑھ کر سنائیں گے جناب صوفی بشیر بشر صاحب. میری گزارش رہے گی جناب صوفی بشیر بشر صاحب سے کہ وہ ظہیر انصاری صاحب کے تاثرات ہمیں یہاں پڑھ کر سنائیں. جناب صوفی بشیر بشر صاحب. نحمد علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایوان صدارت میں موجود حضرات اور صفحہ سامعین میں یہ کہکشاں ہیں ادبی لوگوں کی، ان تک میرا سلام پہنچے. مجھے حکم ہوا کہ ڈاکٹر ظہیر انصاری کا لکھا ہوا تبصرہ ہاؤ دیٹ اے بوٹ وڈ بی کے بارے میں میں ان کی تحریر کردہ جو ہم تک پہنچ چکا ہے کچھ صفحات ان کو پیش کروں. وحشی سید کے افسانوں کے ترجمے کی انگریزی کتاب ہاؤ دیٹ اے بوٹ وڈ بی کی معنویت. تحریر ڈاکٹر ظہیر انصاری ممبئی. ادبی رشتہ جب دائمی رشتے میں بدل جاتا ہے تو جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اسے وحشی ظہیر کے نام سے جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جنہیں سیغے راز میں رکھنا ہوتی ہے وہ بھی ایک دوسرے پر منقسم ہو جاتی ہیں. وحشی سید شدید خواہش رکھتے تھے کہ ان کے چنندہ افسانے انگریزی میں منتقل ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد تک ان کے خیالات اور تجربات کی رسائی ممکن ہو سکے، اور ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس کا اثر بھی لیں اور سبق بھی. یہ الگ بحث ہے کہ افسانے سبق لینے کے لیے لکھے جاتے ہیں یا محض سحر و تفریح اور تفنن تباہ کے لیے. بہرکیف انہوں نے ایک دو ترجمے کروائے جس سے انہیں اطمینان نہیں ہوا. اپنی دختر کو دکھایا، وہ بھی مطمئن نہیں ہوئی. بیٹی نے کہا لائیے میں ترجمہ کرتی ہوں. ان کا ترجمہ کیا ہوا، ایک پورا افسانہ میرے پاس ہے. یہ ترجمہ ظاہر ہے کہ پہلے سے کافی بہتر تھا اور مناسب بھی. پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ بی بی انگریزی کے ساتھ اردو بھی جانتی ہے اور ان کی انگریزی اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن وہ پروفیشنل نہیں ہے، شاید اس لیے دل جمی اور یکسوئی برتنے سے قاصر ہے. پتہ نہیں پھر آگے کیا ہوا، لیکن اس کا علم مجھے رہا کہ حضرت سید ترجمے کی فراق میں ضرور ہے. دراصل جو کام ہاتھ میں لیتے ہیں اسے انجام تک پہنچانے میں حد درجہ یقین رکھتے ہیں. یہی سبب ہے کہ انگریزی کی یہ کتاب ہمارے سامنے ہے. اب جو اس کے مترجم کو پڑھتے ہیں تو سابقہ ساری چیزیں کمزور محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ اصل مصنف کی کاوشیں بھی. ظاہر ہے کہ ہم نے یہ افسانے پہلے اردو میں پڑھے ہیں اور محظوظ بھی ہوئے ہیں. دو ایک پر لکھا بھی ہے، لیکن یقین جانیے وہی افسانے انگریزی میں پڑھنے کے بعد ہم ایک الگ تجربے سے دوچار ہوئے ہیں. یہ انگریزی سے تھوڑی بہت شدت رکھنے کا شاخسانہ ہے، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر زبان کی اپنی ایک الگ شیرینی ہے. خبر لگی ہے کہ وحشی سید کی کہانیوں کا ایک ضخیم کشمیری ترجمہ بھی منظر عام پر آیا ہے، اور جس کی بابت حضرت مصنف کا کہنا کہ حالانکہ کشمیری میں بھی جانتا ہوں لیکن بولنے کی حد تک، اگرچہ رسم خط میں لکھنا بھی جانتا ہوں لیکن جس انداز میں اور بامحاورہ ترجمہ کشمیری میں ہوا ہے ویسا نہیں. اور تو اور میں کشمیری میں ایسے افسانے لکھ بھی نہیں سکتا. ان کا یہ کہنا ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ افسانے کشمیری زبان کے نہیں ہیں. ان کا مزید اعتراف ہے کہ یہ اردو سے بھی آگے پہنچ گئے ہیں. تو مجھے یہاں بھی مترجم پر رشک آتا ہے، اور راکم تو کشمیری سے 100% نابلد ہے، اور اس کا فیصلہ تو آپ کشمیری قائرین ہی کر سکتے ہیں. کشمیر تو فوکس ہے ہی، ساتھ ہی نئے ہندوستان کے ساتھ دنیا بالخصوص امریکہ بھی اور کہانیوں میں سفر کر رہا ہے، جس سے مصنف کی فکر اور پریشانی عیاں ہے.
ایودھیا شہر کو مرکزیت دیتے ہوئے جو ایک کہانی انوسینس پرسونیفائیڈ عنوان کے تحت ہے، اس میں مترجم نے ایودھیا کو اجودھیا ترجمہ کیا ہے، اور جو آنکھوں کو کھٹکتا ہے کیونکہ انگریزی میں ایسا لکھتے ہوئے دیکھا نہیں۔ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جو ڈاکٹر کائنات نے برکت اللہ یونیورسٹی میں مکمل کیا ہے، اور آج کتاب کی صورت میں اب منظر عام پر آ رہا ہے۔ میری گزارش رہے گی ڈاکٹر کائنات سے کہ وہ یہاں ڈائز پر تشریف لائیں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ بھرپور تالیوں سے ان کو ان کے کام کے تئیں مبارکباد پیش کریں۔ وحشی سعید ایک مطالعہ، یہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ اس کتاب پر تبصرہ ہمیں پڑھ کر سنائیں گے اب زبیر قریشی۔ زبیر قریشی سے گزارش ہے کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے تبصرہ ہمیں عنایت فرمائیں۔ زبیر قریشی۔ ایوان صدارت اور صف سامعین میں تشریف فرما ادیبوں کی اس کہکشاں کو پیار بھرا السلام علیکم۔ نہایت ہی مختصراً صرف تعارفی پیش کروں گا اس کتاب کا۔ وحشی سعید ایک مطالعہ دراصل ایک تحقیقی مقالہ ہے جس کی بنیاد پر ڈاکٹر کائنات کو حال ہی میں پی ایچ ڈی کی سند سے نوازا گیا ہے۔ یہ مقالہ انہوں نے ڈاکٹر بلقیس جہاں کی نگرانی میں مکمل کیا ہے۔ اس مقالے کو وحشی سعید کے ادبی سفر کے تعلق سے حسب ذیل 6 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے: حیات اور شخصیت، ادبی سیاسی سماجی ذہنی پس منظر، ادبی سفر، ادبی صحافت، نگینہ انٹرنیشنل اور وحشی سعید، اور عمومی جائزہ و کتابیات۔ یہ مقالہ اب کتابی صورت میں ہمارے سامنے ہے اور میزان پبلشرز کی وساطت سے شائع ہوا ہے۔ گیٹ اپ نہایت ہی شاندار ہے اور جاذب نظر بھی۔ وحشی سعید اور ڈاکٹر کائنات کی تصویر نے اس گیٹ اپ کو اور بھی پرکشش بنایا ہے۔ ڈاکٹر کائنات نے وحشی سعید کے ادبی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے انداز سے پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی نظر آ رہی ہیں۔ خاص طور سے وحشی سعید کی زیر نگراں شائع ہونے والے نگینہ انٹرنیشنل کے تعلق سے فراہم مواد بے حد معلوماتی ہے، اور اس کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ وحشی سعید اپنے تعلیمی دور سے ہی اردو زبان و ادب کے جذبہ خدمت سے نہ صرف سرشار تھے بلکہ کچھ نیا کرنے کی راہوں کی تلاش میں بھی تھے۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے ادبی دنیا سے ظاہری طور پر دور ہو گئے، لیکن اب کی بار جب وہ دوبارہ لوٹ کر آئے تو کچھ نیا تیار کرنے کے ساتھ کچھ اہم کرنے کا جذبہ بھی ان کے ذہن میں انگڑائیاں لے چکا تھا، اور پھر اس دور میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے سہارے نہ صرف نگینہ کو ایک نئی شکل و صورت دی بلکہ اسے عالمی سطح پر ممتاز حیثیت دینے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ وہی دور ہے جب ان کی بہت ساری تخلیقات کتابی صورت میں پیش کی گئیں، ان میں افسانے اور ناول دونوں شامل ہیں۔ ان شائع شدہ کتابوں کی فہرست بہت طویل ہے کہ موقع پیش ہے کہ ان کے تعلق سے بات کی جائے، لیکن ڈاکٹر کائنات نے ان تمام ناولوں اور افسانوی مجموعوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، خلوص دل سے ان کا جائزہ لیا ہے، ان کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، ان کے انداز تحریر اور اسلوب پر گفتگو کی ہے، ان کے افسانوں کے علامتی پس منظر پر روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر کائنات لکھتی ہیں، وحشی سعید اپنی کہانیوں اور ناولوں میں کچھ اتنا دیا ہے کہ ایک بڑا ادبی حلقہ ان کی ادبی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ امید قوی کی جاتی ہے کہ یہ تحقیقی مقالہ آنے والی نسلوں کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ زبیر۔ وحشی سعید ایک مطالعہ جو ڈاکٹر کائنات کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اس کے حوالے سے تاثرات پیش کر رہے تھے۔ میری گزارش رہے گی ایوان صدارت سے ایک بار پھر گزارش ہے، آپ کو بار بار زحمت ہوتی ہے، اس کے لیے ہم ان کا تحقیقی مقالہ جو اب کتابی صورت مرحوم بشیر شاہ کی ہمہ جہت تخلیقات کا انتخاب، اس
اس کو مرتب کیا ہے قبلہ نور شاہ صاحب نے. بشیر شاہ صاحب ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں محی الدین شاہ صاحب جیسے افسانہ نگار، جناب نور شاہ صاحب جیسے افسانہ نگار، ڈرامہ نویس اور فکشن نگار. اس خاندان سے ان کا تعلق، ان کے برادر بشیر شاہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے. انہوں نے جو افسانے لکھے وہ مقبول عام بھی ہوئے، اور جو ڈرامہ بھی انہوں نے لکھے وہ بھی بہت مشہور ہوئے. ان کی ہمہ جہت تخلیقات کا جو یہ انتخاب ہے تو اس کو مرتب جناب نور شاہ صاحب نے کیا ہے. میری گزارش رہے گی نور شاہ صاحب سے کہ وہ یہاں ڈائس پر تشریف لائیں. اختر صاحب آپ ذرا مدد فرمائیں. یہ سعادت ہے. مزبن صاحب سے کہ وہ اس پر تبصرہ ہمیں عنایت فرمائیں. جناب ڈاکٹر کوثر مزبن صاحب تشریف لائیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل جسٹس ڈاکٹر بشیر احمد کرمانی صاحب، میرے محترم مکرم استاد پروفیسر زمان صاحب، میری مشفق پروفیسر شفیقہ پروین صاحبہ، اپنی مشہور براڈ کاسٹر رخسانہ جبین صاحبہ، صاحب کتاب جناب نور شاہ صاحب، اس تقریب کے روحی رواں جناب وحشی سعید صاحب، صف سامعین میں میرے احباب و دوست اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب و تسلیمات. سب سے پہلے تو میں وحشی سعید صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ وہ کشمیر کی ادبی فضا میں جس طرح ادبی سرگرمیوں میں سرگرداں ہیں، ان کوششوں میں ہیں، یہ واقعی قابل تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی. اور ساتھ میں نور شاہ صاحب اور سلیم سالک صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے اس کتاب کی خامہ فرسائی کے اہل سمجھا اور مجھے اس اسٹیج تک جو ہے رسائی ہو سکی. بہرحال کسی تمہید کے بغیر میں موضوع پر آتا ہوں. یادوں کا سفر حصہ اول، مصنف بشیر شاہ اور مرتب نور شاہ. یادوں کا سفر بشیر شاہ صاحب کی ہمہ جہت تخلیقات کا ایک بہترین انتخاب ہے جو نور شاہ نے مرتب کیا ہے. نور شاہ اردو ادب کا ایک درخشندہ ستارہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں بلکہ روشنی کا وہ مینارہ ہے جو دوسروں کے لیے مشعل راہ کے طور پر کام کر رہا ہے. ان کے کئی افسانوی مجموعے، ناول اور دیگر تصانیف منظر عام پر آ چکے ہیں اور تخلیق کے اس سفر میں زیر نظر کتاب یادوں کا سفر حصہ اول ان کی تازہ ترین کتاب ہے جس کی آج اللہ کے فضل و کرم سے تقریبی رونمائی ابھی تھوڑی دیر کے بعد انجام پذیر ہونے والی ہے. یادوں کا سفر بنیادی طور پر نور شاہ کے چھوٹے بھائی بشیر شاہ کی تخلیقات کا انتخاب ہے جس کو مرتب کر کے انہوں نے جموں کشمیر کے تخلیقی اردو ادب میں بیش بہا اضافہ کیا ہے. بشیر شاہ مرحوم کی پیدائش 21 فروری 1943 میں ہوئی ہے اور 68 سال 4 مہینے اور 8 دن کی عمر پا کر 29 جون 1911 عیسوی کو خال کی حقیقی سے جا ملے. زندگی کے اس دورانیے میں مرحوم بشیر شاہ نے اپنی نادر تخلیقات کے ذریعے جموں کشمیر کے اردو ادب میں اضافے میں اپنا غیر معمولی کردار ادا کیا. یہ بات بے جا نہ ہوگی کہ ریڈیو کے ساتھ وابستگی نے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشی. بقول اشرف آثاری کوٹ، بشیر شاہ نے ریڈیو کو بہت کچھ دیا اور ایمانداری کی بات ہے کہ انہوں نے بھی ریڈیو سے بہت کچھ سیکھا. انکوٹ. کتاب یادوں کا سفر حصہ اول کو فاضل مرتب نے 6 ابواب میں تقسیم کیا ہے. پہلے باب میں مرتب نے اپنے دل کے بات کے تحت الفاظ کے بہترین انتخاب اور اسلوب کی رعنائیوں کے ساتھ اپنے خاندان، مسکن اور مشترکہ گھرانے کی تمہیدی ذکر سے ہوتے ہوئے مرحوم بشیر شاہ کی ولادت سے لے کر وفات تک کے سفر کا احاطہ کیا ہے.
اور صرف 8 صفحات میں گویا انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. دل کی بات پڑھنے کے بعد بے ساختہ رشید احمد صدیقی کے انشائیہ ارہر کا کھیت کی ابتدا میں در شہر وہ گلیاں یاد آتی ہیں، جوانی جن میں کھوئی ہے یاد آتا ہے. دوسرے باب میں لائی اور لفظ تفہیم شعر کے تحت جدید شاعری کے 5 مقتدر اور قادر الکلام شعراء کی شاعری کے مختلف پہلوؤں پر پرمغز بحث کی ہے، جن میں فیض احمد فیض، جانثار اختر، ندا فاضلی، مخدوم محی الدین، اسرار الحق مجاز اور احمد فراز شامل ہیں. مذکورہ شعراء کی تفہیم سے بشیر شاہ کی شعری تنقیدی صلاحیتوں کا بھرپور احساس ملتا ہے. فیض کے حوالے سے لکھتے ہیں کوٹ: فیض کی شاعری کا پس منظر اور پیش منظر اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اچھی روایتوں کا اعتراف بھی کیا ہے اور احترام بھی، لیکن پرانی سماجی اقدار پر انہوں نے ہمیشہ ہی سوالیہ نشان لگائے ہیں. انہیں اپنے سماجی اور سیاسی مسائل کا پختہ شعور ہے اور اس شعور کو انہوں نے اپنی ذات اور شاعری سے ہم آہنگ کیا ہے. انکوٹ صفحہ نمبر 18. ندا فاضلی کے بیان میں ان کی مقبول غزل، جس پر عموماً گیت ہونے کا گمان بھی ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے، کی غیر معمولی تفہیم کی ہے. لکھتے ہیں یہ پوری غزل ایک خاص موڈ اور ایک خاص مزاج کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس میں زندگی کے تئیں ایک نظریہ بھی ہے اور دنیا کو اپنی نظر سے دیکھنے کا حوصلہ بھی. شاعر زندگی کی ڈگر پر ہوتے ہوئے اپنے مشاہدے کی آنکھ کو وار رکھتا ہے، احساس کی کھڑکی کو کھلا چھوڑ دیتا ہے. انکوٹ صفحہ نمبر 28. کلام احمد فراز کی تفہیم میں احمد فراز کے کئی زباں زدہ اشعار کے حوالے پیش کیے ہیں. مثال: اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، آئے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلے. بشیر شاہ فراز کی شاعری کے بیان میں لکھتے ہیں کہ فراز کی شاعری سفہر کی دھوپ ہے، بڑی غمناک، بڑی نمناک. ان کی ساری شاعری میں اظہار و بیان کی سادگی اور سچائی ہے، دلکشی اور دل ربائی ہے، اور یہ خاص انداز ہی اس البیل شاعر کی پہچان ہے. صفحہ نمبر 43. تفہیمی شعر کے تحت یہ باب عام قارئین کے ساتھ ساتھ طالب علموں کی نصابی ضرورتوں کے نقطہ نگاہ سے بہترین اور اہم انتخاب ہے. تیسرے باب میں افسانے اور افسانچے عنوان کے تحت مرتب نے مصنف کے 6 افسانوں اسپیڈ بریکر، دوسرا آدمی، اس کی بیوی، دور دیش سے آنے والی لڑکی، برف کا درد، شب کے سمندر میں کے علاوہ 2 افسانچوں اینٹی کلائمیکس اور ریڈیو انٹرویو کا آخری سوال کا انتخاب کیا ہے. بیشتر کہانیاں مصنف کے سماجی شعور اور اس ماحول کی غمازی کرتے ہیں جس میں مصنف کی ذات نے آنکھ کھولی اور پرورش پائی. بشیر شاہ نے افسانے اور افسانچے ضبط تحریر لا کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ کہانی کی باریکیوں سے واقف ہے. ان کی کہانیاں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور سماج کی نقاب کشائی کرتے نظر آتے ہیں. ان کی کہانیوں میں زندگی کے مختلف پہلو ہیں. بشیر شاہ کے پاس ایک اچھے افسانے نگار کی زبان موجود ہے. ان کا اپنا اسلوب ہے، وہ جملے گھڑنا جانتا ہے. وہ اپنے خیالات کی ترسیل میں نادر تشبیہات و استعارات سے اپنی تحریروں کو آراستہ کرتے ہیں. اسپیڈ بریکر ایک بہترین افسانہ ہے. کہانی کا پلاٹ 20ویں صدی کی آخری دہائی کے اس سانحے سے تیار کیا گیا جس نے کشمیر کی مشترکہ تہذیب کی جڑیں ہلا کر رکھ دی ہے اور جو کشمیری پنڈتوں کی ہجرت کا باعث بنا. یکجہتی، بھائی چارے اور ہم آہنگی کی اس صدیوں سے چلی روایت کی ڈور میں پروئے موتی راتوں رات ایک ہی جھٹکے میں بکھر جاتے ہیں. مصنف کی دیگر کہانیوں کی طرح اس کہانی میں بھی مصنف راوی بھی ہے اور کردار کے طور پر بھی نظر آتا ہے. اس افراتفری اور انتشار اور ہجرت کے نتیجے میں رونما ہونے والے واقعات کو بشیر شاہ نے نہایت محرت کے ساتھ پیش کیا ہے. جانکی ناتھ اس مشترکہ تہذیب کی علامت ہے. لٹیروں کے ہاتھوں جانکی ناتھ کے مکان کے لوٹنے کے ضمن میں لکھتے ہیں: مکان کی ایک ایک چیز لوٹ لی گئی تھی. میرے لیے حیرت کی بات
सो ये थी कि लुटेरों ने पूरे घर भर में घर के मालिक पंडित जी को फालतू जानकर दीवार पर टंगी लकड़ी के फ्रेम में बंद पंडित जानकीनाथ जी की तस्वीर को इसी हालत में रहने दिया था। बंद गले का कोट पहने और सर पर दस्तार बांधे पंडित जी जब हस्बे आदत फोटो में मुस्कुरा रहे थे और मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि घर लौटने वालों ने जिस शय को बेकार और फजूल समझकर नजरअंदाज कर दिया होगा, पूरे घर में वही एक शय तो अनमोल है। इस कदर अनमोल किसे सोने मोल भी नहीं तोला जा सकता। अनकोट सफा नंबर 48। कहानी में स्पीड ब्रेकर नफरत और कदूरत की अलामत है जिसे आहनी हथौड़ों से तोड़ने की जरूरत तो है, लेकिन ताहाल इस दूरी को पाटने में कोई संजीदा दिखाई नहीं देता। इस बाप का दूसरा अफसाना दूसरा आदमी भी काबिल मुताला अफसाना है। अफसाने की फजा आगाज से इख्तिताम तक मुतजस्सिस है, जिसमें एक अजनबी शख्स रावी को गैर मुतवक्का तौर पर फिल्म राम और शाम के इख्तिताम पर सिनेमा के सहन में ऐसे घेर लेता है जैसे सदियों की आशनाई हो। अफसाने निगार ने इन दो अजनबियों के मुकालमों के जरिए तवस्सुत से राम और शाम के किरदारों के जरिए मौजूदा दौर की कई सच्चाइयों से पर्दा उठाया है। राम उसी फरसोद निजाम की अलामत है जो सदियों से हमारे मुआशरे का हिस्सा बना हुआ है, जिसका रंग रूप प्रेमचंद के हुरी और शंकर के साथ जा मिलता है, जो बेचारा दुख झीलता है, अजियतें सहता है, कोड़े खाता है, लेकिन उफ तक नहीं करता। इसके बरक्स श्याम एक स्पाट किरदार है जो जुल्म के चेहरे पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद करता है, जिसका मानना है कि खामोशी से इस्तेसाल और जुल्म और जबर को भुगतना बेमौत मारा जाना है और जो नाइंसाफी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने का मुतहम्मल नहीं। दोनों किरदार असर हाजिर की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। अफसाना दूर देश से आने वाली लड़की एक बेहतरीन अफसाना है। अफसाने की फजा रोमानवी है और इस फजा की ज़ेनी लहर में मुल्क में होने वाली बैरून ममालिक की खवातीन के साथ जिनसी ज्यादतियों को पेश किया गया है। हवाले के तौर पर मैं एक उनका इक़्तिबास पेश करता हूँ, बस छोड़ रहा हूँ। आई गेस, अंग्रेजी में तहरीर जुमला, आई गेस द पीपल इन इंडिया आर बाय एंड लार्ज सेक्स स्टार्व्ड। सफर नंबर 61 मैं छोड़ रहा हूँ। कहानी बर्फ का दर्द जूनी और अहमद मकामी किरदारों से बनी एक बेहतरीन कहानी है। कहानी में लाचारी, बेबसी और बेकसी की तस्वीर नुमाया तौर पर पेश की गई है। कहानी का मरकजी ख्याल शेख सैदी शिराजी के एक किस्से से माखूज है जो कहानी के आखिरी हिस्से में नजर आता है। बर्फ का दर्द पढ़ने के दौरान राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना गर्मकोट जहन में आता है। दोनों अफसानों के दरमियान प्लॉट में भी मुमासिलत है और नामों को छोड़कर किरदारों में भी मुमासिलत है। ताहम गर्मकोट की शिमन तमाम जरूरियात को एक तरफ छोड़कर रावी के लिए वर्स्टेड का सूट लाने में कामयाब होती है, जबकि जूनी अहमद की ये जुमला कोट, जूनी एक जूता ही है ना, अपने पास हाथ पाऊं तो सही और सालिम है, अनकोट समझ नहीं पाती और अहमद भी समझाने की कोशिश नहीं करता। अफसाना शब्द के समंदर में सियासी, समाजी और नफ्सियाती नुक्ते निगाह से बेहतरीन अफसाना है। यह अफसाना कश्मीर के मौजूदा हालात के तनाजुर में लिखा गया है। जम्मू कश्मीर के हम असर कहानीकारों के दरमियान अब यह एक आम मौजू बन के रह गया है। ताहम मुसन्निफ ने कहानी में हकीकी हालात और दहशतनाक माहौल को इंतहाई चाबुकदस्ती और फनी महारत के साथ कलमबंद किया है और हर खास आमकारी इसको अपनी कहानी और रवदात के तौर पर ताबीर करता है। बकौल मरहूम गालिब, देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, मैंने जाना गोया ये भी मेरे दिल में है। कहानी का मौजू वादी कश्मीर का वो खौफनाक माहौल है जो 20वीं सदी की आखिरी दिहाई से अहली वादी को लपेटे है, जिसके नतीजे में वादी गुलपोश के रंग बिरंगे फूलों से महकमा तरफ के बजाय बारूद की बू आती है, जिसने फूलों को बेरंग बू और नरगिस को बेनूर कर दिया है, जिसकी वजह से जरखेज जमीन संग आहन की संगलाख जमीन में तब्दील हो चुकी है। इस अफसाने के दो अफसानचे एंटी क्लाइमैक्स और रेडियो इंटरव्यू का आखिरी सवाल अफसानजुम के सिलसिले में अपनी मिसाल आप तहरीरें हैं। एंटी क्लाइमैक्स में मकाफाती अमल का तस्वुर मिलता है, जबकि मुअख्खिरुज़ ज़िक्र अफसानचे में
बेपर्दगी, बेहयाई और समाजी व अखलाक की अकदार की पायमाली मिलती है, जो कि असर हाजिर का खासा है। एंटी क्लाइमैक्स का ये इक़्तिबास ज़रूर पढ़ता हूँ, और वो छेल छबीला मोहल्ले की एक चुलबुली सांवली सलोनी दुशीज़ा के साथ भाग जाने के मंसूबे बना ही रहा था कि घर से माँ का तार मिला, फौरन चले आओ, तुम्हारी बहन बस्ती के एक बदमाश के साथ भाग गई है। किताब के चौथे बाब में मुरत्तिब नूर शाह ने मुसन्निफ के 3 रेडियो ड्रामों का इंतखाब किया है, जिनमें तुम मेरे पास हो, पानी के पास और ख्वाब की लड़की से शामिल हैं। ये तीनों ड्रामे बशीर शाह की अदबी ज़िंदगी का बेशबास सरमाया हैं। इसके अलावा भी बशीर शाह ने कई और रेडियाई ड्रामे लिखे हैं जो वक्तन फ़वक्तन रेडियो पर पेश हुए हैं। यादों का सफ़र का 5वां बाब शब के समंदर में मरहूम बशीर शाह का अफसानवी मजमूआ के तहत बांधा गया है। इस बाब में शब का समंदर में के नाम से शाया बशीर शाह का पहला और आखिरी अफसानवी मजमूआ पर मुक़्तदीर अदीबों के तबसरे और तज्ज़िये पेश किए गए हैं। तज्ज़िया और तबसरे निगारों में प्रोफेसर शकील उर रहमान, प्रोफेसर मजीद मुज़म्मर, नूर शाह, उबैद सिद्दीकी, फारूक मसूदी और डॉक्टर रियाज तौहीद के बेलाग तबसरों और तज्ज़ियों का इंतखाब किया गया है। इन मुक़्तदीर अदीबों ने अपने अपने तौर से शब के समंदर में शामिल कहानियों, खास तौर पर बशीर शाह की अफसान निगारी को मौज़ूई बहस बनाया है और मजबूई तौर पर इन्हें बेहतरीन अफसाना निगार गर्दाना है। छठे और आखिरी बाब पर आते हैं। बशीर शाह मरहूम 21 फरवरी 1943 ता 29 जून 2011 के तहत कायम किया गया है। इस बाब में बशीर शाह के साने इर्तिहाल पर दीपक बुदकी, डॉक्टर अशरफ आसारी, सलीम सालिक, डॉक्टर जफर हैदरी, नासिर जमीर, जावेद शबीर, निगहत हफीज, शांतिवीर कौल और फारूक नाज़िकी के आंसू, आहें और सिसकियां हैं जो अल्फाज के कालिब में ढल गए हैं। इन अदीबी ने मरहूम के तई खराज अकीदत पेश करते हुए उनके साथ अपनी वालिहाना अकीदत का इजहार किया है और उनकी गैर मामूली तख्लीकी सलाहियतों और अदबी खिदमात को सराहा है। दीदज़ेब सरवरक से आरस्ता 202 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब यादों का सफ़र हिस्से अव्वल नूर शाह ने मरहूम बशीर शाह के बेटे इरफान बशीर और बेटी हिना बशीर से मंसूब किया है और मीज़ान पब्लिशर्स बटमालू श्रीनगर ने बेहतरीन छपाई के साथ शाया की है। ताहम दौरान मुताला ये देखने को मिला है कि प्रूफ रीडिंग में थोड़ा सा तसाहुल बरता गया है, जिसको अगले एडिशन में ठीक करने की जरूरत है। और छठे और आखिरी बाब में सन विलादत 1943 के बजाय सन विलादत 1942 दर्ज हुआ है, जो टाइपिंग एरर हुआ है, जिसकी फौरी तसही की जरूरत है। मजमूई तौर पर यादों का सफर इससे अव्वल एक बेहतरीन किताब है। मैं मुसन्निफ की ज़ात को खराज अकीदत पेश करता हूँ। वे सूरत इलाही किस मुल्क बस्तियाँ हैं, अब देखने को जिनके आंखें तरसतियाँ हैं। और मुरत्तिब नूर शाह को मुबारकबादी का मुस्तहक गर्दानता हूँ। उम्मीद है कि इस सिलसिले की मजीद जल्दी भी सामने आएंगी। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा।